बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये लेक्चर जो है वो पास्ट वीक यानी वीक 4 के लेक्चर की एक्सटेंशन है। पिछले वीक में हमने कवर किया था डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग की जो टेक्निक्स थी, सर्चिंग टेक्निक्स, वो हमने देखी थी, जो कि फोकस कर रही थी कि हमें जो है हमारी किसी भी प्रॉब्लम जो कि सर्च प्रॉब्लम है उसमें से कोई भी पाथ जो है जो कि हमें हमारी गोल नोड तक पहुंचा दे वहां तक। जैसे हमारे पास अगर लेट्स से ये हमारे पास गूगल मैप है, गूगल मैप में अगर हमारे पास सोर्स है तो हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें एनी पाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ज़्यादा ऑप्टिमल पाथ की ज़रूरत पड़ती है। यानी गूगल मैप आपको ये तो बताता है कि यहाँ से ये जाने वाला रास्ता भी है, ये भी है, और मे बी वो बहुत सारे रास्ते भी आपको बता सकता है, लेकिन हमें कंसर्न कैसे होता है? हमें कंसर्न होता है कि ऑप्टिमल पाथ यानी जो बेस्ट रूट है, ऑप्टिमल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमें पता चल जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ थोड़ा सा टाइम रिवीजन ऑफ पास्ट लेक्चर और फिर साथ जो है वो फर्दर हम ऑप्टिमल पाथ टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस जो लेक्चर को समझने के लिए आप कोई भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। मैंने दो हाईलाइट कर लिए जो कि कोर्स आउटलाइन में मैंने मेंशन की थी। इट इज़ बेसिकली चैप्टर 3 एंड 4 फ्रॉम द बुक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय रसल एंड चैप्टर 4 फ्रॉम द बुक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय पैट्रिक। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है ब्रांचिंग फैक्टर की, जो ये कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी नोड के हैं उसे हम ब्रांचिंग फैक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस फॉर दिस पर्टिकुलर नोड द ब्रांचिंग फैक्टर इज बी 3। तो इसी तरह से अगर हमारे ट्री के जो अगर सारी नोड्स हैं उनके सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ट्री का जो है वो ब्रांचिंग फैक्टर वो है बी है। तो जैसे ये वाला जो ट्री जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसका जो ब्रांचिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो 2 होता है। तो इसमें रूट नोड से लेकर नीचे तक नॉन लीफ सारे नोड्स उनके 2 चिल्ड्रन होंगे। आपने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर हमने गोल नोड तक जाना है, जैसे मे बी मैंने इस लोकेशन तक जाना है, तो इस तक पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मे बी मैं यहाँ से होके फिर वापस आऊँ और फिर यहाँ तक पहुंचूँ, मे बी मैं यहाँ से होके वापस इधर हूँ, मे बी मैं यहाँ से डायरेक्ट चली जाऊँ। मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं और हम जैसे जैसे ट्री की जो डेप्थ है वो बढ़ती जाती है, यानी ट्री ग्रो करता रहता है, तो वैसे वैसे हमारे पास जो नंबर ऑफ पाथ्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसे अगर आप गूगल मैप की वो इमेज भी याद करें तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि अगर ये आपका गोल है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ से जो है जब मूव करेंगे तो छोटी गलियां यहाँ से घूम के बेशुमार रास्तों से जो है वो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट जा सकते हैं, आप यहाँ से होके फिर कहीं और से होके इधर आ सकते हैं। तो मल्टीपल आपके पास पाथ्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है ट्री की, वैसे ही एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आता है आपके नंबर ऑफ पाथ्स में भी। तो जैसे जैसे हम एक नोड को एक्सप्लोर करते जाते हैं, तो एक नोड को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है कि हमने उनके चाइल्ड मालूम कर लिए और उन चाइल्ड को हमने अपनी क्यू में एंट्री कर दी है कि ये चाइल्ड अब एक्सप्लोर होने वाले हैं, और ये मालूम कर लिया कि इस नोड से हम मजीद हमें कुछ नहीं मिल सकता, तो हम इसको ये कहते हैं कि ये हमने इस नोड को एक्सपैंड कर लिया। तो नोड जो हैं उन्हें हम तब ओपन करेंगे, तब तक ओपन वो कहें कहलाएंगी जब तक कि वो एक्सपैंड नहीं हो जाती, और जैसे ही वो एक्सपैंड हो जाएंगी हम उनको कहेंगे कि वो क्लोज हो गई हैं। ये जो ट्री है ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हमारे पास नोड्स बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हमारे पास ट्री की डेप्थ इंक्रीज करती जाती है, यानी कि ट्री की ब्रांचेस इंक्रीज करती जा रही हैं, और ब्रांचेस के साथ साथ के नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ साथ वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी आगे फर्दर ग्रो करते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो है वो हमारी ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते हैं तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम भी प्लॉट बना के दूँ कि मैं अगर लेट्स से ब्रांचिंग फैक्टर 10f पर नोड b इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब ये है कि हर नोड के 10 चिल्ड्रन होंगे, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है जो फर्स्ट लेयर के ऊपर 10 है उससे नेक्स्ट लेयर के ऊपर
ہر ایک نوڈ کے فردر 10 چلڈرن ہو گئے تو یہ جو ہے وہ 10 × 10 100 ہو جائے گا، اور سو آن جیسے جیسے ڈیپتھ بڑھتی جائے گی تو ایک ایکسپوننشل انکریز آنا شروع ہو جائے گا. تو جتنی یعنی کہ آپ لیول وائز بھی اگر اندازہ لگائیں تو پہلی لیئر میں اگر 10 نوڈز ہیں، دوسری میں 100 ہیں، اس کے بعد 100 کے اگینسٹ آگے مزید 10 ہو گئے تو 1000 ہیں، اینڈ سو آن. تو جیسے آپ کا لیول بڑھ رہا ہے ویسے آپ کے جو ہے نمبر آف نوڈز انکریز کر رہے ہیں، کیونکہ برانچنگ فیکٹر جو ہے وہ آپ کے نمبر آف چلڈرن اسی حساب سے انکریز کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ایسی سرچ ٹیکنیکس جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے جو کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے پاتھ جو ہے نا، چھوٹے سے چھوٹے لیس نمبر آف پاتھس وہ ہمیں بتا سکے. کیونکہ جب ڈیپتھ انکریز کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف پاتھس بھی انکریز کر جائے گا. اگر نمبر آف پاتھس انکریز کرتے ہیں تو پھر ہماری سرچنگ ٹیکنیکس کو ایکسپلور کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا. اب میں کچھ ٹائم لگاؤں گی ریویژن کے اندر، اور کچھ جو ڈیمانسٹریشنز ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہوئے فرام MIT 6.034، تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. سو یہ تینوں جو ہم نے سرچ ٹیکنیکس ہیں ان کو میں ڈیٹیل میں کور نہیں کروں گی کیونکہ ہم نے یہ لاسٹ ویک میں کور کر لیا تھا. تو ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے اوپر ہماری کیا ٹیکنیک تھی؟ ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم جو ہماری اسٹارٹنگ نوڈ ہوتی ہے اس اسٹارٹنگ نوڈ سے ہم جو ہے وہ اس کے چلڈرن دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں. وہ چلڈرن ہمارے پاس جو بھی ہوں، اے ہے اور یہاں پہ کوئی اور چلڈرن ہو سکتا چائلڈ ہو سکتا ہے، تو ہم پہلے اے کو ایکسپلور کرتے ہیں، پھر ڈی پہ جانے کے بجائے ہم بی پہ چاہتے ہیں، اور پھر بی سے ای پہ جانے کے بجائے ہم سی کے اوپر موو کرتے ہیں. یعنی ہم ایک نوڈ پکڑتے ہیں اور اس ایک نوڈ کو ہم آگے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں، اور تب تک کرتے جاتے ہیں جب تک کہ ہم اس کی ڈیپتھ پہ نہیں پہنچ جاتے. یعنی یہ نہیں ہم کرتے کہ اس کے دونوں چلڈرن کو سرچ کرتے ہیں، بلکہ اس طرح سے جاتے ہیں، اور اگر ہمیں وہ چلڈرن اس کی ڈیپتھ سے جب ہم پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ نہیں ملتا تو پھر ہم بیک ٹریک کر کے اوپر آتے ہیں، اور جو اس کی کلوزسٹ نوڈ ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں، اور سو آن جب تک کہ ہم گول پہ پہنچ نہیں جاتے. تو اب اس ڈی ایف ایس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹیک ہوتا ہے، اور اسٹیک کس طرح سے بیہیو کرتا ہے؟ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نوڈ ہم لاسٹ میں اپنی کیو میں ڈالتے ہیں وہ ہم پہلے نکالتے ہیں. تو لاسٹ میں جیسے ہم نے کون سی نوڈ ڈالی تھی؟ بی کے ساتھ ہم نے سی اور ای کو انٹر کیا تھا، تو جب سی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے ای کو پک کیا، کیونکہ سی اور ای کی انٹری جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھی، اور اس سے پیچھے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈی کی انٹری موجود ہوگی، تو ای کو ہم نے پہلے پک کر لیا تھا. یہ ڈیمو ویڈیوز جو ہیں یہ ایک جار فائل کے حساب سے اویلیبل ہیں 6.034 کے کورس میں MIT کے، میں نے وہاں سے پک کیے ہیں. سو بیسکلی یہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایک انٹرفیس بنایا ہوا ہے، جہاں پہ ہمارے پاس سرچ کے سیکشن کے اندر پہلے بیسک سرچ، جس میں ہمارے پاس ڈیپتھ فرسٹ سرچ، بریتھ فرسٹ سرچ، ہل کلائمبنگ، اور یہ سارے 5 الگوریدمس یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور پھر آپٹیمل سرچ کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4 الگوریدم جو ہے وہ اویلیبل ہیں. تو میں جو ہوں وہ پہلے یہاں پہ ڈی ایف ایس کو ایک دفعہ چلا کے دیکھتے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس سٹارٹنگ نوڈ یہ ہے، اور یہ ہمارے پاس گول نوڈ ہے. تو یہ پورا ایک میپ بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ باقی ساری نوڈز ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کتنے پاتھ ایکسٹینشنز کی ضرورت پڑی، کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کیو میں ڈالنی پڑی. یہ سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ پاپولیٹ ہوں گے. تو یہاں پہ اس کا میں ڈیلے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اتنا سیٹ کر کے آپ کو سٹارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ ڈی ایف ایس اگر چلے گی اور ہم نے سٹارٹ نوڈ سے گول پہ جانا ہے تو کیا ہوگا، اور آپ اس کو آبزرو کریے. سو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایف ایس جو ہے وہ اپنے صرف ایک نوڈ کو پک کرتا ہے، اور وہ فردر آگے اس کے چلڈرن جو ہیں اس میں سے کوئی ایک پک کرتا ہے، اور آگے جاتا رہتا ہے تب تک کہ جب تک کہ اس کو گول نہیں مل جاتا. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے 42 جو ہیں وہ این کیوئنگس جو ہے وہ کیے. اگر میں یہاں پہ اپنا جو سرچ ہے اس کو سٹارٹنگ گول یہاں پہ سیٹ کر دوں تو اس کیس میں یعنی کہ ہمارا اب سٹارٹ جو ہے وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. تو پھر دیکھیے کہ پھر بھی حالانکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے اگر وہ اس سٹارٹ سے قریب سے چلا جاتا تو اس کو آپٹیمل مل جاتا، لیکن اس نے اگر وہ والی سائڈ اپنے چلڈرن کی پکڑی تو وہ وہاں سے اپنی ڈیپتھ میں ہوتا ہوا گول تک پہنچ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایف ایس آپ کو گول تک پہنچا تو رہا ہے، لیکن وہ صحیح آپٹیمل گول تک شاید نہیں پہنچا رہا. آپٹیمل گول سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب بیسٹ پاسبل سلوشن جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچا رہا. بریتھ فرسٹ سرچ میں جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شیلوسٹ گول ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ایسا گول جو کہ سب سے قریب ہے، آپ کے قریب والے لیول کے اوپر ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے.
تو اب کیا ہے کہ ہم کیو کا استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم دھیان رکھتے ہیں جیسے اگر ہم نے ایس کو ایکسپلور کرنا ہے تو ہم نے اے اور ڈی کی انٹری اپنے کیو میں کر دی ہے، تو اس میں پھر ہم اگر پہلے اے کو پک کر رہے ہیں تو اے کو پک کرنے سے اگر بی اور ڈی ایڈ ہوتے ہیں تو ہم نے بی اور ڈی کو اس کے بعد ایڈ کیا ہے، اور تاکہ ہم جو اگلی پکنگ ہے وہ ہم ڈی کے حوالے سے کر سکیں، اور پھر ڈی کے جب ہم چلڈرن کو ایکسپانڈ کرتے ہیں تو وہ بی اور ڈی کے بعد میں آئیں گے، تاکہ جو ہے ان کی جو پراپر سیکوینس ہے وہ مینٹین رہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، ایس سے آپ نے اے کو ٹیسٹ کیا، اے سے آپ نے ڈی کو، اور پھر ڈی سے آپ نے بی کو لینا ہے، اور پھر ڈی کو، اور پھر اے کو اور ای کو، اینڈ سو آن۔ تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈی جو ہے وہ اگر آپ نے ایک دفعہ ایکسپلور کر لیا ہے تو اس پورے ٹری کے اندر ڈی بے شمار جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ ڈی کو ایکسپلور کر لیا ہے تو اس کے سارے کام ہمیں دوبارہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم اس چیز سے بچنے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم وزٹڈ لسٹ جو ہے وہ مینٹین کر لیں۔ یہ کام جو ہے وہ بوتھ ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس کے لیے ویلڈ ہے، جس میں ہم ٹریک رکھیں کہ اگر ایک نوڈ پہلے ہی ایکسپینڈ ہو چکی ہے تو ہم اس کو دوبارہ ایکسپینڈ نہ کریں، تاکہ ہماری کیلکولیشنز جو ہیں وہ بچ سکیں۔ اب میں جو ہوں وہ آپ کے ساتھ بریتھ فرسٹ سرچ کی ایک ڈیمانسٹریشن ایڈ کروں گی، تو ابھی میں سورس وہی رہنے دیتی ہوں اور گول، اور بلکہ انفیکٹ چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ کلیئرٹی آ جائے۔ سورس ہمارے پاس یہ ہے اور ہم بی ایف ایس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بی ایف ایس ہے وہ ڈیپتھ فرسٹ سرچ کی طرح ایگزیکٹلی ایک ہی سائڈ پہ انکلائن ہو کے گول تک نہیں پہنچ رہا، بلکہ وہ باری باری ہر نوڈ کے دونوں جو چلڈرن ہیں ان کو ایکسپینڈ کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے، اور جب تک کہ اس کو جو ہے وہ گول نہیں مل جاتا۔ تو اب اس سے دیکھیں کہ یہ جو ایریا ہے جو ویزیبلی کافی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی جو نمبر آف انکیوئنگز ہیں اور اس کی ایکسٹینشنز ہیں کتنی زیادہ ہیں، باقی اور کیو سائز آپ دیکھیں اس کا کتنا گرو کر رہا ہے بنسبت اس کے ڈیپتھ فرسٹ سرچ کے، جس میں ہمیں بہت جلدی جو ہے وہ آنسر مل گیا تھا۔ تو میں نے اس کا جو ڈیلے ہے وہ خود آپ کے لیے تھوڑا سا سیٹ کیا تاکہ آپ کو کلیئرٹی ہو۔ تب آپ دیکھیں کہ اس نے بریتھ فرسٹ سرچ نے بھی جو ہے وہ گول تو فائنڈ کر دیا ہے، لیکن ہمیں جو کاسٹ ہے میموری پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ٹائم پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں اس پرٹیکولر ایگزامپل کے کیس میں زیادہ لگی ہے۔ اگر میں اپنا جو سورس سٹیٹ ہے وہ چینج کر دوں اور میں ڈیلے فی الحال بالکل کم کر دیتی ہوں تاکہ ذرا جلدی ہو جائے، تو آپ کو شاید پتہ نہیں لگا لیکن یہ ہو گیا۔ اگر میں تھوڑا سا اور انکریز کر دوں یا چلیں یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ انکیوئنگز اور ایکسٹینشنز پھر بھی اس کی اتنی زیادہ ہوئی ہیں بنسبت اس کے ڈی ایف ایس کے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ ہاں جی کب ہمیں ڈی ایف ایس کو پک کرنا چاہیے، کب بی ایف ایس کو، اس کی ڈسکشن ہم نے پہلے بھی کی تھی، لیکن کوئک ریویو یہ ہے کہ پک ڈی ایف ایس جب آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے سارے جو پارشل پاتھس ہیں وہ یا تو ڈیڈ اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں یا مکمل پاتھ تک پہنچ جائیں گے کچھ سٹیپس کے بعد۔ مطلب یہ نہ ہو کہ آپ کا جو گراف ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ اور گول جو ہے وہ میں بھی کہیں یہاں پڑا ہوا ہے اور باقی آپ کی ڈیپتھ اتنی زیادہ ہو کہ بس آپ ڈی ایف ایس جو ہے وہ نیچے ہی پھنس جائے۔ تو جو اگر زیادہ لمبے پاتھ ہیں تو پھر وہاں پہ ڈی ایف ایس جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گا، کیونکہ وہ مے بی جو ہے وہ کمپلیٹ پاتھ بنے ہی نہ، اور پھر اس کو بیک ٹریکنگ کرنی پڑے گی اور پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ بی ایف ایس جو ہے وہ جتنی مرضی ڈیپتھ ہو ظاہر ہے وہ بھی چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر سارے پاتھ جو ہیں وہ گول نوٹس تک پہنچ رہے ہیں، تقریباً سب کی جو ہے وہ ڈیپتھ سیم ہی ہے، تو وہ تقریباً جتنے بھی پاتھ کو ایکسپلور کرتا جائے گا تو میموری اور ایپ کی انکیوئنگس جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہیں، آل دو کسی ایک سائڈ کے اوپر گول پڑا ہو، یہ گول اگر کافی اینڈ میں پڑا ہوا ہے تب بھی جو ہے وہ اس کو مسئلہ ہوگا۔ اور دوسری چیز اس کو ہوگی اگر اس کا برانچنگ فیکٹر بہت زیادہ ہے، نمبر آف چلڈرن بہت زیادہ ہے، تو تب بھی وہ بہت زیادہ میموری یوز کرے گا، چونکہ اس نے ہر نوڈ کے سارے چلڈرن کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے جانا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی لیول بڑھے گا ویسے ہی بی ایف ایس جو ہے وہ اگر برانچنگ فیکٹر اس کا بی زیادہ ہے تو پھر وہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تنگ ایز ان یہ کہ آپ کے لیے اس کا آنسر جو ہے وہ سلو یا اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی۔ تو ان دونوں کے جو مسئلے کے حل کے لیے ایک اور الگوریدم ہے، وہ ہے پروگریسو ڈیپننگ سرچ، جو کہ دونوں کی شارٹ کمنگس کو کور کرتا ہے۔ ڈی ایف ایس کی کون سی شارٹ کمنگ ہے کہ اگر جو ہے وہ سرچ اسپیس میں فار ایور ہی رن کرتا رہ جائے، اگر اس کو گول ملا ہی نہیں تو وہ ایکسپلور ہی کرتا رہ جائے گا، اور جو ہے وہ ساتھ یہ کہ دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ شیلوسٹ گول جو اس کا پڑا ہوا ہے وہ اس کو فائنڈ نہیں کرتا۔ اور بی ایف ایس کے جو ہے نا وہ اسپیس ایشوز جو کہ ڈیپتھ کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، یہ اس کو کور کرتا ہے۔
تو یہ کرتا ہے کہ یہ بیسکلی اٹ از اے ڈیپتھ فرسٹ سرچ ہے، یہ ڈی ایف ایس سی لیکن ڈیپتھ لمیٹڈ ورژن ہے. یعنی اگر ہم یہ کر دیں کہ ہم ڈیپتھ لمٹ کر دیں اور جو الگوریدم چلائیں وہ ڈی ایف ایس کی طرح، تو پھر یہ جو ہے وہ پی ڈی ایس بن جائے گا، وچ از پروگریسو ڈیپننگ سرچ. اس کو لوگ آئٹریٹو ڈیپننگ سرچ بھی بولتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ مے بی آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی جو ڈیپتھ اگر 1 ہے تو اس نے کس طرح سے ایکسپلور کرنا ہے، اس نے اس طرح سے ایکسپلور کرنا ہے. اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ڈیپتھ جو ہے وہ 2 ہے تو پھر ٹری آپ کا کچھ اس شکل کا ہوگا، لیکن آپ کی سرچنگ کیسے ہوگی، جیسے بی ایف ایس کے کیس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ کا الگوریدم جو ہے اس میں آپ نے ڈیپتھ کو بھی کور کر لیا اور آپ نے جو ہے وہ شیلوس گول جو ہے اس کو بھی فائنڈ کرنا شروع کر دیا. تو اب جو کون سا سرچ الگوریدم کب پک کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمیں پرابلم کا پتہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی پرابلم کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو اس کی ڈیپتھ ہے ٹری کی وہ کتنی جا رہی ہے، اس میں نمبر آف نوڈز کتنے انوالو ہو سکتے ہیں، اس میں جو برانچنگ فیکٹر ہے وہ کتنا گرو کر سکتا ہے. تو جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ان نون ہو تو پھر اب ان میں سے کون سے الگوریدم ہم نے پک کرنے ہیں، تو اس کے لیے اب ہم کچھ ٹیکنیکس دیکھتے ہیں. تو ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے، جو پرابلم میں نے ڈسکس کی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی کتنا ہے اور ڈی کتنا ہے تو پھر ہمیں کسی مڈل گراؤنڈ کے اوپر رہنا پڑتا ہے. مڈل گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ اگر تو آپ ڈی ایف ایس کا الگوریدم یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ یوز کرتے ہیں اس کا اسٹیک کا، جس میں جو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اور اگر ہم بی ایف ایس یوز کر رہے ہیں تو پھر اس میں ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کیو کی، اور پھر ہم اس جس میں جو ہمارا الگوریدم ہے وہ اس چلتا ہے فیفو یعنی فرسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ کے رسپیکٹ سے. لیکن اگر ہم صرف اس بات کی وجہ سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس الگوریدم میں ڈی ایف ایس کے طور پہ بہیو کرنا ہے بی ایف ایس کے طور پہ، تو ہم اگر بجائے لاسٹ ان اور فرسٹ آؤٹ کرنے کے اگر ہم اس میں سے رینڈملی پک کرنا شروع کر دیں اپنی اوپن نوڈس، تو نہ اس کا بیہیویئر ڈی ایف ایس کی طرح رہے گا نہ اس کا بیہیویئر بی ایف ایس کی طرح رہے گا. تو نہ ہی وہ یہ انکلائن ہو جائے گا بالکل ہی ٹری کی ڈیپتھ میں جانے پہ، اور نہ ہی وہ انکلائن ہوگا ٹری کو اس طریقے کے ساتھ ایکسپلور کرنے پہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر ہم جو ہے جو مسئلے ہیں ہمارے دونوں کے کیس میں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. تو اب جو نان ڈیٹرمنسٹک سرچ کا الگوریدم کس طرح سے ہوگا، سیم وہی ہوگا. پہلے ہمارے پاس ایک سٹارٹنگ نوڈ ہوگی، جو کہ سٹارٹنگ نوڈ ہمارے پاس ہماری روٹ نوڈ ہوگی. ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایکسپانڈ کریں گے. پہلے تو چیک کریں گے کہ جو نوڈ ہے وہ ہماری گول ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، یا اگر کیو ایم ٹی ہے تب بھی ٹھیک ہے، ہمیں گول نہیں ملا. لیکن اگر یہ کہ یہ گول بھی نہیں ہے اور ایم ٹی بھی نہیں ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں سے اس نوڈ کو ایکسپانڈ کرنا ہے اور اس کے جو ہیں جو پاتھس ہیں جو اس کی ایکسٹینشنز ہیں وہ ہم نے کیا کرنی ہے، وہ اپنی جو کیوز ہے یا ڈیٹا اسٹرکچر میں جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنی ہے. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو انٹریز ہم کر رہے ہیں اپنی کیوز کے اندر، ہم نے وہ سارے جو انٹریز ہیں وہ رینڈم پلیسز پہ ڈال دینی ہے، تاکہ جب ہم اس کیو میں سے پک کریں تو وہ کوئی بھی نوڈ ہو سکتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ وہ لیفو کے تحت امپلیمنٹ کی گئی ہو یا وہ فیفو کے تحت امپلیمنٹ کی گئی، یعنی فرسٹ آؤٹ کے. تو اس سے پھر وہ جو ہمارا کام ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور اس میں ایک ایڈیشنل لائن جو ہے جو میں نے ڈسکس نہیں کی، وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی بھی گراف میں کوئی لوپ اگر آ جاتا ہے تو پھر اس لوپ کی کنسیڈریشن کے لیے ڈالیے کہ وہ ہمیں جو پاتھس ہیں جو لوپس کریٹ کریں وہ ہم ریجیکٹ کر دیں، جس کو ہم نے ایک طریقہ بھی دیکھا تھا کہ وزٹڈ لسٹ بھی یوز ہو سکتی ہے. سو ہمارے پاس جو ابھی تک ہم نے دیکھی ہیں کیٹیگریز، اس میں ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس کچھ اس شخص کی طرح ہے جو دیکھ نہیں سکتا اور اس نے کوئی اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کر لی ہوئی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے تحت اس کے پاس جو ملٹیپل راستے نکلتے ہیں وہ ان کے اوپر چلتا رہتا ہے. بی ایف ایس اور ڈی ایف ایس جو انوائرمنٹ سے کوئی انپٹ نہیں لے رہے، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی ویلیو جو ان کو یہ بتا سکے کہ تم اس راستے کی طرف جاؤ گے تو زیادہ چانس ہے تمہارا گول تک پہنچنے کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت گھوم کے آپ کو گول تک پہنچا دیں گے لیکن بہت گھوم کے پہنچا رہے. تو ہمارے پاس جو کیٹیگری ایک اور سیٹ آف الگوریدمس وہ یہ آتا ہے کہ بجائے یہ کہ بالکل ایک بلائنڈ سرچ کی طرح بیہیو کرنے کے، ہم کیوں نہ تھوڑی سی کوئی انفارم ڈیسیجن کریں. انفارم ڈیسیجن کا مطلب ہے کہ ہم کوئی کسی طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ لے لیں
انوائرمنٹ سے، اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹریورسنگ سٹارٹ کریں، ہم سرچنگ سٹارٹ کریں، تاکہ وہ انفارمیشن ہمیں آہستہ آہستہ گول تک پہنچا دے۔ اب جیسے یہ ایک ٹیبل ہے جو شو کیا ہوا ہے، یہ ایک ٹیبل کیا کر رہا ہے، اس میں جو سارے جو ایک ہمارے پاس سٹی ہے پکچیرس، اب اس سٹی تک پہنچنے کے لیے ہر سٹی کا جو اسٹریٹ لائن ڈسٹینس ہے وہ یہاں پہ کیلکولیٹ کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ اب یہ ساری سٹیز جیسے اس آپس میں کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو اب یہ جو کنیکٹ ہوئی ہوئی ہیں، اب یہاں پہ یہ ہمارا گول اسٹیٹ ہے، کیونکہ ان سب سٹیز نے اگر ہمارے گول اسٹیٹ تک پہنچنا ہے تو پھر ان کے ہر ایک سٹی کے پوائنٹ کی کوئی ایک ویلی ہوگی۔ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو سٹی ہے ہمارے پاس اراد، اس کے آگے لکھا ہوا ہے 366، تو یہ 366 ویلیو کیسے آ رہی ہے؟ دس از ایکچولی اے اسٹریٹ لائن ڈسٹینس فرام اراد ٹو دس پرٹیکولر گول، تو یہ اس کی ایک ویلیو ہے۔ اب یہ جو ویلیوز ہیں، یہ جو اسٹریٹ لائن ڈسٹینسز ہیں، یہ ڈسٹینسز ہم کیا کریں ہیں، یہ ڈسٹینسز ہم یوز کریں گے بعد میں کس پرپس کے لیے، تاکہ ہم جس بھی نوڈ پہ کھڑے ہوئے ہوں اس نوڈ سے گول اسٹیٹ پہ جانے کے لیے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں پاتھ یہ والا پک کرنا ہے یا یہ والا پک کرنا چاہیے۔ اسے کیا ہوگا کہ پھر جب ہم نے یہ جو ویلیوز اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، یہ ہیورسٹکس اس طرح سے کچھ ڈیفائن ہو جائیں گی کہ ہم اپنے گول سیٹ کی طرف آرام سے پہنچ جائیں گے۔ تو اس طرح کی سرچز کو ہم ہیورسٹکلی انفارمڈ سرچ پرابلمس کہیں گے۔ اب یہ کویشچن کہ ہیورسٹک ہوتی کیا ہے؟ ہیورسٹک کا ویسے تو جو ٹرم ہے اس کو کہتے ہیں رول آف تھم، لیکن بیسکلی یہ ابھی جو میں نے ڈسکشن کی ہے کہ میپس کے کیس میں اٹ اسٹریٹ لائن ڈسٹینس، ویسے یہ کوئی بھی ایسی ویلیو ہو سکتی ہے جو ہم کسی ہیورسٹک فنکشن کے تھرو کیلکولیٹ کر لیں، اور یہ جو فنکشن ہے یہ جو بھی ہمیں ویلیو دے گا یہ ہمیں ہماری سرچ پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ تو ہیورسٹکلی انفارم میتھڈ کس طرح سے صحیح پرفارمنس دے دیتے ہیں، اس میں یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس لیٹ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اے سے بی تک جانے کا جو راستہ ہے اس کی پاتھ لینتھ یا اس کی کاسٹ ہمیں 5 ہے، اور اے سے سی کی طرف موو کرنے کے لیے جو پاتھ لینتھ ہے یا کاسٹ ہے وہ ہمیں 3 ہے، تو اے کے اوپر کھڑے ہو کے اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ بی تک جانے کے لیے ہمیں 5 کی کاسٹ آئے گی اور سی تک جانے کے لیے 3 کی کاسٹ آئے گی، تو ہم بینگ ہیومن ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ سو ہم سی تک جانے کا راستہ جو ہے وہ پک کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں پہ کاسٹ کم ہے۔ تو اب وہ جو کاسٹ ہے یا وہ جو بھی آپشن ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرچ پرابلم کس کیٹیگری کی ہے، تو وہ جو بھی پرومسنگ آپشن ہوتا ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں ہیورسٹکلی انفارم سرچز کے اندر، اور اس میں سے پھر ہم نے آگے فردر کون سے پک کرنے ہیں اس کا فیصلہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سے اس کے 10 چلڈرن ہوتے اے کے، یعنی کہ وہ 10 نوڈز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا، تو پھر کیسے فیصلہ ہوتا؟ تو مے بی ہم اگر ساری نوڈز کو جس کے چلڈرن ہیں اس کو ہم آرڈر کر کے اپنی کیو میں انسرٹ کرتے، تو پھر ہمیں اور پھر کیو کے ٹاپ سے پک کر لیتے، تو پھر ہم سی کو پک کر کے آگے فردر اپنی ایکسپلوریشن سٹارٹ کرتے۔ تو ہمیں انوائرمنٹ سے اب اس طرح کی پرٹیکولر ایگزامپلز میں ہمارے پاس انوائرمنٹ سے کچھ ان پٹ موجود ہوگی، یا پلین ورڈز میں کہوں گی کہ ہیورسٹک ویلیو ہمارے پاس موجود ہوگی۔ تو جب ہم نے ہل کلائمبنگ کی بات کی تھی پچھلے لیکچر میں، تو ہل کلائمبنگ میں ہم نے یہ آبزرو کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسٹ پاسبل آپشن کوئی ہوگا جو ہم نے پک کرنا ہوگا، لیکن ہل کلائمبنگ کا بیہیویئر کیا ہے؟ ہل کلائمبنگ کا بیہیویئر سیم اسی طریقے کے ساتھ ہے جس طریقے کے ساتھ ڈی ایف ایس ہے، یعنی ہم نوڈ کو جو ایکسپلوریشن ہے وہ ڈی ایف ایس کے بیہیویئر سے کریں گے، لیکن جو اپنا جو چائلڈ ہے وہ ان دونوں میں سے ہم نے کون سا ہم نے پک کرنا ہے، وہ پک ہم کس طریقے سے کریں گے، وہ ہم آن دی بیسس آف سم ہیورسٹک ویلیو کریں گے۔ ہیورسٹک ویلیو ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ گول نوڈ سے ساری نوڈز جتنی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ان کا اسٹریٹ لائن ڈسٹینس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیا ہے، اور وہ جو اسٹریٹ لائن ڈسٹینس ہے ہم نے اپنی گراف کی نوڈز میں ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اب اگر ہم اس گراف کو ایکسپلور کریں تو ہم اسٹارٹنگ نوڈ سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر اب اسٹارٹنگ نوڈ میں 2 چلڈرن ہیں اے اور ڈی، لیکن ہم نے کون سے والے چائلڈ سے فردر ایکسپلوریشن سٹارٹ کرنی ہے جس کی ہیورسٹک ویلیو کم ہو، تو ہم نے 8.9 والا پک کیا۔ اب ڈی کے آگے فردر جو ہے وہ جو چائلڈ ہمارے پاس کون سے ہیں وہ اے اور ای ہے، لیکن ہم نے پک کس کو کیا ہے؟ ہم نے پک جو ہے وہ ای کو کرنا ہے، کیونکہ ای کی جو ہے وہ ہیورسٹک ویلیو اس کا جو اسٹریٹ لائن ڈسٹینس ہے وہ گول تک وہ کم ہے۔
تو پھر ہم نے ای کو پک کیا، ای کے بعد ہمارے پاس ایف آتا ہے کینڈیڈیٹ، پھر ایف کے بعد ہم گول تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایکچوئل ڈی ایف ایس چلا رہے ہوتے تو وہ پہلے اس طرف جاتا اور پھر وہ سارے اپنے آپشنز ایکسپلور کرتا اور پھر ایکس وائی زی اور پھر یہاں پہ پہنچتا، لیکن ہل کلائمبنگ کے کیس میں اس کا بیہیویئر ڈی ایف ایس والا ہی ہے کہ وہ لیول بائی لیول نہیں چل رہا، وہ ڈیپتھ تک جا رہا ہے، لیکن اب وہ کتنی جلدی گول تک پہنچ گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ہیورسٹک ویلیو انوالو تھی جس نے اس کو جلدی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیا۔ اب جو ہل کلائمبنگ کا الگوریدم ہے جو میں نے پیچھے ڈسکس کیا یہ انورڈز ہے، بس اتنی سی بات ہے جو ہم نے الگوریدم ڈسکس کیا تھا اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو پاتھس جو بھی انٹریز ہیں ان کو ہم نے سارٹ کر لینا ہے اور جس کا لیسٹ پاتھ ہے وہ آپ کے سٹارٹ میں پڑا ہوگا اور باقی سارے جو اس سے چھوٹے ہیں وہ جو اس سے بڑے ہیں وہ اس طرح سے آپ کی کیو کے اندر ارینج ہوئے ہوں گے۔ تو ہم اس والے کو پیک کریں گے اور اس کو ایکسپانڈ کریں گے، پھر ہر دفعہ ہم سارٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو اب یہ بھی کوشچن ہے کہ کیا سارٹنگ ہر دفعہ کرنی ضروری ہے؟ تو وہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ منیمم فنکشن کا بھی یوز کرتے ہیں اور منیمم ویلیو ہر دفعہ نوٹ کر لیں جب بھی کوئی چینج آتی ہے کیو میں تو ہر دفعہ آپ کو سارٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس سے آپ اپنی کافی کاسٹ جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ہل کلائمبنگ کا الگوریدم میں جو پرابلم آ سکتی ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ گلوبل میکسیمم اور لوکل میکسیمم والی بات آ سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ منیمم پاتھ پک کرتے جائیں، آخر آپ اپنے جو کاسٹ فنکشن ہے جو آپ اپنی جو فروٹفل ایکٹیویٹی ہے اگر آپ اس کو انکریز کرتے ہوئے لوکل میکسیمم تک پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ رک جائیں گے، کیونکہ اس پوائنٹ سے ادھر یا ادھر جدھر بھی آپ جائیں گے وہاں سے آپ کی جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے اور آپ لوکل میکسیمم پہ رہیں گے۔ حالانکہ گلوبل تک پہنچنے کے لیے میکسیمم کاسٹ اٹین کرنے کے لیے میکسیمم آپٹیمل پاتھ فائنڈ کرنے کے لیے شاید آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے تو پھر ہی آپ یہاں تک پہنچ پاتے، تو یہ ایک پرابلم ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس الگوریدم کی ایک آئٹریشن چلانے لگی ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے ویسے تو پھر آپ اس سلائیڈ کو جو ہے وہ اسکپ کر دیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہماری کیو ہوگی، اس میں ہم پہلی نوٹ کو پک کریں گے جو کہ ہماری ایس ہے اور اس کا جو ڈسٹینس ہے اسٹریٹ لائن ڈسٹینس اپ ٹو دی گول وہ 11 ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے اپنی کیو میں ڈال دیں گے۔ اب یہ جو ایس ہے وہ چونکہ ہمارا گول اسٹیٹ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، اور جب ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 8.9 ڈی اور ہماری پاس دوسری نوڈ ہوگی 8.4 اے، اور میں نے اس کو اس طرح سے کیوں لکھا ہے، میں نے اس کو سارٹ کر کے اور میں نے اس کو ارینج کر کے لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹارٹ نوڈ ہوگی وہ ہمیشہ کیا ہوگی، وہ سب سے منیمم ہوگی۔ اب اس میں سے جو منیمم کو میں پک کروں گی، اگر میں نے 8.9 ڈی کو پک کیا ہے تو 8.9 ڈی کو جب میں ایکسپانڈ کروں گی تو پھر اس کے جو چلڈرن ہیں وہ میرے پاس آئیں گے اے اور ای، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگین اس کو سارٹ کرنا ہے اپنی ارے کو، جب میں انٹریز کروں گی تو یہ انٹریز ارینج کرنے کے بعد میرے پاس آ جائے گا 6.9 ای، اور پھر میرے پاس آئے گا 10.4 اے اور اگین 10.4 اے۔ تو اب جب میں نے اس کو سارٹ کیا ہے تو ڈی میرا نکل جائے گا اور ای آ جائے گا۔ اب ای کے بعد 6.9 میں جب اس کو پہلے والے کو پیک کروں گی، اس کو میں ایکسپانڈ کروں گی تو میرے پاس جو دو آئیں گے وہ بی اور ایف آئیں گے۔ اب اگین میں ان کی انٹری کروں گی اور میرے پاس آئے گا 3.0 ایف اور ساتھ آئے گا میرے پاس 6.7 بی اور 8.4 اے اور 8.4 اگین۔ اگر آپ چاہیں تو اگر کوئی ریپیٹ ہے تو اس کو نہ لکھیں۔ تو پھر اب اس کے بعد جب ایف اور اس میں سے میں پک کروں گی کیو میں سے تو میں اپنا ایف کو ایکسپلور کروں گی، میں ایف کو ایکسپینڈ کروں گی تو میں دیکھوں گی کہ جو گول اسٹیٹ تک پہنچتا ہے جس کا گول تک ڈسٹینس 0 ہوگا اور میری باقی کی جو کیو ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اور جب میں اس کو پک کروں گی اور دیکھوں گی کہ یہی گول اسٹیٹ ہے تو یہاں پہ میری سرچ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گی۔ اچھا، ہل کلائمبنگ کا جو مسئلہ تھا اب اس میں
یہ دو ایگزامپلس میں نے دی ہوئے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی جو سرچ پرابلم ہے وہ اس لیول کی کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو 3D ماڈل کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس ملٹیپل اس کے جو ہے وہ لوکل منیما ایگزسٹ کر سکتے ہیں, ملٹیپل میکسیمم لوکل میکسیمم ایگزسٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی ایک ہوگا جو آپ کا گلوبل میکسیمم ہوگا. یعنی کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی اگر آپ سرچ کر رہے ہیں تو اس طرح کا بھی اسٹرکچر کوئی آپ کے پاس آ سکتا ہے. اب یہ جو ہل کلائمبنگ کا جو ہمارے پاس الگوریدم ہوتا ہے, جب وہ چونکہ منیمم پاتھ اپنے کلوزلی ریلیٹڈ نوڈس سے دیکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جب اس پوائنٹ پہ اگر کھڑا فیصلہ کر رہا ہے, اگر وہ یہاں پہ کہیں پہنچتا ہے, اگر میں کوئی کلر ایسا یوز کروں, اس پوائنٹ پہ اگر وہ کھڑا ڈھونڈ رہا ہے تو پھر اس کو یہاں جانا ہے یا یہاں جانا ہے اپنی کاسٹ کم کرنے کے لیے, تو یہ اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے اپنے نوٹس کے حساب سے فیصلہ کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں یہاں کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور پیک ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کو وہاں جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ وہ ابھی تک یہاں تک پہنچا نہیں ہے اور وہ یہاں تھا, تو اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کے لحاظ سے اس نے یہ والا آپشن پک کر لیا, جو کہ آپ کا آپٹیمل سولوشن میں بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہے وہ ہل کلائمبنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ گول اسٹیٹ تک پہنچانے میں تنگ کرے گا. جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہل کلائمبنگ جب چلائی تھی تو ایک پاسبلٹی آ گئی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ پاتھ نہیں مل رہا تھا, اور ہم اپنے بیسٹ پاسبل کے چکر میں بہیو کرتے گئے, اور پھر دیکھا کہ ہم لوکل میکسیما تک پہنچ گئے ہیں, پھر وہاں سے ہلنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا, کیونکہ اس کے ارد گرد جانے والی جتنی بھی نوٹس تھے وہ سارے جو ہیں وہ اس سے کم جو ہے اس سے زیادہ کاسٹ بتا رہے تھے, تو ہم وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. تو ہل کلائمبنگ جو ہے وہ گارنٹی مطلب گارنٹی نہیں کرتا کہ وہ آپ کو گول اسٹیٹ تک پہنچا دیتا ہے. تو لوکل میکسیما تک کیونکہ آپ پہنچ گئے تو وہ سمجھے گا آپ کو سولوشن ہو گیا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پاس سولوشنز ہیں, لیکن ان کو ایکسپلور کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک اور کنسیپٹ دیکھتے ہیں, وہ کنٹورز کا, کہ کنٹورز کس طرح سے ہیں. اگر ہم نے اپنے کسی اس طرح کی پکچر کو اگر ہم نے ماڈل کرنا ہے کنٹور شیپ سے, تو ہم کس طرح سے کریں گے. سو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اسٹیپنیس زیادہ ہے, جو کہ یہ والا پوائنٹ ہے, تو اس اسٹیپنیس میں یہ جو ہماری کنٹور لائنز ہیں وہ اس طرح سے تنگ ہو گئی ہیں آپس میں, اور جیسے جیسے آپ ٹاپ پہ جو آپ کی ٹاپ ہے وہاں پہ آپ کا سینٹر لائی کر ہے, اور جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ اسٹیپنیس کم ہے اور آپ اپنی اینڈ پہ پہنچتے ہیں, ویسے ویسے جتنی اسٹیپنیس ہے, جتنا یہ اسٹیپ ہے آپ کا, وہ اسٹیپ ویلیو جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ آ گئی ہے. تو اب ان کی جو ویلیوز کو بھی اگر آپ کورسپونڈنگ دیکھیں تو ہم ایک ایگزامپل چارٹ پہ یہاں پہ نے دیکھا کہ دیا ہوا ہے, جیسے یہ 10 ہے اور یہ 20 ہے, تو یہ جو وڈتھ ہے جو اس پہاڑ کی یہاں پہ, اس پاتھ کی یہاں پہ ہے, وہی سیم وڈتھ اوپر یہاں پہ ہماری دو کنٹور لائنز کے بیچ میں جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے جتنی چوٹیاں ہوں گی اتنے یہاں پہ سرکلز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے جائیں گے. تو یہ ایک سارٹ آف جو ہے وہ کنسنٹرک سرکل جو ہے وہ آپ کا پروڈیوس ہو رہا ہے. اب یہ جو کنٹورز ہیں یہ کیا ہیں اور یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں. ہل کلائمبنگ جو الگوریتم ہے اس میں 3 طرح کے مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فٹ ہل پرابلم. فٹ ہل پرابلم وہی ہے جو میں نے ڈسکس کی, کہ جیسے ملٹیپل لوکل میکسیما ایگزسٹ کرتے ہوں اور ہم نے گلوبل میکسیمم تک پہنچنا ہو, تو جو ہل کلائمبنگ ہے وہ لوکل میکسیما پہ پھنس جائے اور جو گلوبل تک نہ پہنچ پائے. تو یہ جو ہے نا یہ فٹ ہل پرابلم ہوتی ہے. جو پلیٹو پرابلم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے ان پیکس کے اندر بیچ میں کوئی اسپیسیفک ایسا ٹائم آئے جس ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ دونوں طرف آنے جانے سے ویلیو کنسسٹنٹ رہے یا سیم رہے. جیسے کہ یہ پولز ہیں, ان کے درمیان کی جو ساری ایریا ہے, اس ایریا کے اندر جو ہے وہ آپ دائیں جائیں بائیں جائیں لیفٹ جائیں رائٹ جائیں, ہر جگہ پہ جانے سے جو ویلیو ہے وہ کنسسٹنٹ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی فردر مزید گین نہیں مل رہا. تو اب آپ کو کیا ڈیسیجن لینا چاہیے, آپ کو کس سائڈ پہ موو کرنا چاہیے, اس کا فیصلہ آپ پلیٹو پرابلم میں نہیں کر سکتے. رچ جو ہوتا ہے وہ ایک بالکل ایسا کارنر ایسا ہوتا ہے, شارپ کارنر ہوتا ہے, جس کے بوتھ سائڈ پہ جو ہے نا وہ ویلیو, یا تو مطلب آپ جب پہاڑ کی کریسٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ایسے کریسٹ ہے جس طرح سے دونوں سائڈ سے ان کی ویلیو جو پہاڑ کی ڈکے آ رہا ہوتا ہے یا اسٹیپ آ رہی ہوتی ہے, تو یہ رج ہوتے ہیں. تو یہ ملٹیپل شارپ رجز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں.
تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس رج اسپیسیفکلی اس لائن سے ہٹ کے جب آپ دونوں طرف جہاں مرضی موو کریں وہاں پہ جانے سے آپ کی جو آلٹیٹیوڈ ہے یا آپ کے جو گین ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈکے آ رہا ہے. جیسے یہ اب آپ کے پاس کنٹور لائن ہے ہائی اور یہ لوور آلٹیٹیوڈ کی کنٹور لائن ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی طرف موو کریں آپ کا جو ہے وہ گین کم ہوگا. تو اب یہ جو تینوں طرح کے جو مسائل ہیں یہ ہل کلائمب الگورتھم میں جب آتے ہیں تو پھر اس کے سلوشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیک ٹریک کرنا پڑتا ہے یا پھر ہمیں کہیں اور اپنی پریویس چوائس کے اوپر جمپ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم سم ہاؤ جو ہے وہ گلوبل میکسیما اٹین کر سکیں. ہل کلائمبنگ کے سلسلے میں جو مسئلے ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کا صرف یہی سلوشن ہے ہمارے پاس کہ مے بی ہم جو جس غلط اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں ہم وہاں سے ریٹریٹ کر لیں اور ریٹریٹ کر لیں کسی پچھلی چوائس کے اوپر تاکہ جو ہے وہ وہاں سے ہم دوبارہ سے سٹارٹ لے سکیں. اور وہاں پہ اب ملٹیپل پاتھس ہیں پیچھے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. ہم کہاں جائیں اب اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اپنے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ پاتھس اتنے ان نون ہیں. تو پھر ہم نان ڈٹرمنسٹک سرچ کی طرح پھر کام کریں گے. پھر ہم جو ریٹریٹ کریں گے اس میں اپنی مرضی کے سائز کے حساب سے اپنی مرضی کے نوڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنی مرضی سے میرا مطلب یہ کہ رینڈملی آپ کوئی پک کریں گے اور پھر آپ اس کی طرف موو کریں گے. جس ڈائریکشن میں آپ نے جانا ہے یہ بھی آپ رینڈملی پک کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوکل میکسیمم تک پہنچنے کی جو اٹریکشن ہے اس سے بچت ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں تک تو ہم اپنی مرضی سے بیسٹ پاسبل بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اگر ہم لالچ نہیں کریں گے اور رینڈملی چیزیں بیچ میں کچھ رینڈمنس لے آئیں گے تو پھر چانس یہ ہے کہ ہم لوکل میکسیمم پر نہ پھنسیں. تو جو ایک اور کیٹیگری ہے پھر ہمارے پاس وہ جو ہل کلائمبنگ تک تو ہمارے ریویژن ختم ہوتی ہے. ہمارے پاس جو اگلی کیٹیگری آتی ہے وہ بیم سرچ. جو کیٹیگری نہیں الگوریدم کا نام ہے جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے بیم سرچ جو کہ جو ہل کلائمبنگ تھی وہ ڈی ایف ایس کے جیسا تھا. تو بیم سرچ جو ہے وہ بی ایف ایس کے جیسے ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم لیول بائی لیول جاتے ہیں لیکن ہم ڈاؤن ورڈ کی ڈائریکشن میں لیول بائی لیول تو جاتے ہیں لیکن ہم سارے چلڈرن ایکسپینڈ نہیں کرتے. ہم بیسٹ ڈبلیو نوٹس جو ہے نا وہ ہر لیول پہ بس وہی دیکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیکھتے. تو یہاں پہ ہم نے پھر کیا کیا ہے کہ بڑے برانچنگ فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بی ایف ایس کا مسئلہ تھا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر چاہے بڑا بی آ جائے یا ڈیپس آ جائیں تو ہماری نوٹس جو ہیں وہ مینیجیبل رہتی ہیں کیونکہ اگر ڈیپس زیادہ بھی ہو جاتی ہیں تو چونکہ ڈبلیو ہمارے کنٹرول میں ہے یعنی کہ ہم اپنی مرضی سے ایک نوٹ کے اگر 100 چلڈرن ہیں اس میں سے ہم ڈبلیو کو اگر 3 سیٹ کر دیں تو صرف 3 بیسٹ جو چلڈرن ہیں وہ ہم پک کریں گے باقی بیچ یا کوئی بھی ہم اس میں پک نہیں کریں گے. تو ڈیپ زیادہ بھی ہو جائے گی تو ہر لیول پہ پھر ہمیں اتنا وہ مسئلہ نہیں ہوگا جتنا ہمیں پہلے ہوتا تھا بی ایف ایس کے کیس میں. سو بیم سرچ میں ہمارے پاس یہ جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے ڈبلیو اکول ٹو 2 کو سیٹ کیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم ہر نوٹ کے صرف 2 چلڈرن کو جو ہے وہ جو ٹوٹل نمبر آف چلڈرن ہے اس میں سے 2 بیسٹ نوٹس کو پک کر لیں گے. تو پہلے اسٹیپ کے اوپر جب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا تو ہمارے پاس 2 ہی نوٹس آئیں گے اور ہم ان دونوں کو ہی فردر ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ڈبلیو اکول ٹو 2 موجود ہے. جب ہم نے اے اور ڈی کو ایکسپینڈ کیا تو پھر ہمارے پاس اے کو ایکسپینڈ کرنے سے بی اور ڈی آیا اور ڈی کو ایکسپینڈ کرنے سے اے اور ای آیا. اب ان چاروں میں سے ہم نے جو ہے وہ ڈی اور اے کو پک نہیں کرنا کیونکہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہے وہ چیز 8.9 اور 10.4. تو ہم بی اور ای کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں گے. تو اسٹیپ نمبر 3 میں جب ہم نے بی اور ای کو ایکسپینڈ کیا تو سی ای بی سے اس کے چلڈرن آئے اور ای سے ہمیں بی اور ایف ملا. اب سی چونکہ ڈیڈ اینڈ تھا ہم نے اس کو ساتھ ای کے جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر دیا اور اپنے بیسٹ نوڈ میں سے جو ہے نا وہ 6.7 اور ایف کو پک کر لیا وچ از بی اور ایف. اسٹیپ نمبر 4 میں پھر جب ہم نے بی اور ایف کو ایکسپینڈ کیا تو پھر ہمارے پاس اے اور سی آ گیا اور جی آ گیا. تو اب اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ آگے فردر چلتے جائیں گے. جب ہم اے اور سی کی ویلیوز کو چیک کریں گے تو اس میں سے ای اور سی اور جی کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ایک دیکھیں گے جی ہمارے پاس گول ہے تو پھر ہماری سرچ وہیں پہ ختم ہو جائے گی. سو یہاں پہ ہم جو ہے وہ بیم سرچ اور ہل کلائمبنگ دونوں کا جو ہے وہ ایک بار ڈیمو دیکھ لیتے ہیں. میں ہل کلائمبنگ کو پک کرتی ہوں اور تھوڑا سا ڈیلے ایڈ کرتی ہوں اور میں سٹارٹ کرتی ہوں. سو ہل کلائمبنگ آپ دیکھیں بڑی کوئکلی جو ہے وہ اس ٹائم پہ گول لوڈ تک پہنچ گیا ہے. اگر میں اپنی سورس کو یہاں پہ سیٹ کرتی ہوں پھر سٹارٹ کروں
تو بھی دیکھیں کیونکہ وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈی ایف ایس کی طرح ہی ہے اور وہ بیسٹ پاسبل پاس پک کرتا ہے، تو وہ بڑی جلدی پہنچ گیا ہے یہاں پہ. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جلدی پہنچ بے شک جائے، لیکن اب یہاں پہ اگر ہم مے بی پرابلم کوئی چینج کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھنس جائے. اب اگر میں بیم سرچ کروں اور بیم سرچ اسی سے سٹارٹ کروں تو بیم سرچ کا جو بیہیویئر چونکہ بی ایف ایس کی طرح ہے تو وہ پھر چلڈرن دیکھ رہا ہے، لیکن وہ 3 بیسٹ چلڈرن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اگر میں بھی ڈیلے یہاں پہ زیادہ کر دوں اور سورس یہاں پہ سیٹ کر دوں تو پھر اب آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا زیادہ ایکسپلور کرنا جو ہے وہ شروع کرے گا، کہ وہ 3 چلڈرن کو دیکھے گا اور پھر 3 چلڈرن ایکسپانڈ کرتے ہوئے وہ ایونچولی گول تک پہنچ جائے گا. لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب ہم نے یہی سیم کام بی ایف ایس سے کیا تھا تو یہ جو ہمارے پاس کیو سائز اور سب بہت شدید ہو چکا تھا، کیونکہ برانچنگ فیکٹر سارا جو بی ہے وہ چیک ہو رہا تھا. یہاں پہ صرف 3 جو ہیں وہ چیک ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو پھر ایک اور فیمس نیم ہے الگوریدم کا، وہ ہے بیسٹ فرسٹ سرچ. یہ بھی جو ہے وہ آپٹیمل پاتھ کی گارنٹی تو نہیں کرتا کہ بیسٹ دے گا، لیکن ہیورسٹک کو یوز کرے گا. لیکن فرق اب اس پہ کیا ہے کہ جیسے ہل کلائمبنگ تھا، ہل کلائمبنگ میں یہ تھا کہ جب فارورڈ موشن جو ہے وہ ختم آگے نہیں ہو سکتی، یعنی چائلڈ اگر ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا ہوا ہے تو ہم پھر بیک ٹریک کرتے ہیں اور جو موسٹ ریسنٹلی اوپن نوڈ ہوتی ہے نا وہ ہم اس کو فردر پک کرتے ہیں اور ایکسپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جیسے اگر یہاں سے میں سٹارٹ لوں اور ڈی ایف ایس کی طرح بے شک میں بہیو کروں، لیکن یہ بیسٹ جو بھی اس میں سے سولوشن ہوگا جو چلڈرن کا جس طرف ہی مجھے موو کرنا ہے. تو اب اگر میں اس نوڈ تک لیٹ سے پہنچ گئی ہوں بیسٹ بیہیویئر اڈاپٹ کر کے ہل کلائمبنگ کے تحت، تو اس کے بعد جو میری لیٹسٹ اوپن نوڈ جو بھی ایڈ ہوئی ہوگی میں اس کو چھوڑ کے وہ والی نوڈ جو ہے وہ یوز کرنا شروع کر دوں گی. اب جب بیسٹ فرسٹ سرچ کی بات کرتے ہیں تو اب وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ موسٹ ریسنٹ پک کرتا ہے، وہ جتنی بھی اوپن نوڈز ہیں جو رہ گئی ہوئی ہیں ان سب میں سے جو بیسٹ اوپن نوڈ ہوگی وہ اس کو پک کرے گا، وہ سٹارٹ کر لے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے چلتا ہے. بیسٹ فرسٹ سرچ کو ہم اگر ایگزیکیوٹ کریں اس پرٹیکولر گراف اسٹیٹ کے اوپر جہاں پہ ہمیں ہیورسٹک ویلیوز جو ہیں وہ پرووائڈ کی ہوں، تو ہم دیکھیں کہ اگر میں ایس سے سٹارٹ کرتی ہوں تو ایس سے اگر یہ میرا سٹارٹنگ ایس ہے، ایس کو جب میں ایکسپینڈ کرتی ہوں تو میرے پاس آ جائے گا اے ایس، اور ساتھ جو میرے پاس ہیورسٹک ویلیو ہے وہ اس ٹائم پہ اے کے ساتھ اٹیچ ہے 2. اسی طرح سے میں بی تک جب ایکسپینڈ کروں گی تو ہیورسٹک ویلیو 3 ہے تو میرے پاس آ جائے گا 3B ایس، اور اب میں ایس کو جو ہے وہ میں وزٹڈ میں ڈال دوں گی کیونکہ ایس میری وزٹ ہو گئی ہے. اب اگر میں آگے دیکھتی ہوں کہ میں نے اس کو جو ارینج بھی کیا ہوا ہے وہ میں نے سارٹیڈ میں اس لیے کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے بیسٹ فرسٹ سرچ میں بھی بیسٹ پک کرنا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو بیسٹ ہم نے پک کیا ہے اگر اس سے آگے جانے میں راستہ نہیں ہے تو ہم نے بیک ٹریک کرنا ہے، وہ بھی جو بیک ٹریک کرنا ہے وہ بیسٹ نوٹ کے اوپر کرنا ہے. تو 2A S 3BC کو میں سے اگر میں اے کو پھر ایکسپینڈ کروں گی تو میں ڈی اور سی تک جا سکتی ہوں. تو سی کی ہیورسٹک ویلیو چھوٹی ہے تو پھر میں لکھ دوں گی سی پہلے آ جائے گا، اور جو ڈی ہے میرے پاس 4 ہے تو وہ جو ہے وہ 3BS کے بعد میں چلا جائے گا which would be 4DAS. تو اب اے چونکہ ایکسپینڈ ہو گیا تو وہ وزٹڈ لسٹ میں اے بھی چلا جائے گا. تو اب اسی طرح سے پھر اب چونکہ یہ سارٹیڈ لسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جو ہوں وہ اب سی ہے اس کو کروں گی تو سی ڈیڈ اینڈ ہے تو سی کٹ جائے گا. تو اس کے بعد پھر جو نیکسٹ بیسٹ ہوگا وہ ہوگا 3BS، تو 3BS جب ایکسپینڈ ہوگا تو میرے پاس ڈی آئے گا، سو ڈی وڈ بی 4D4. ابھی میں سارٹ نہیں کر رہی تاکہ مجھے بھول نہ جائے، تو 4DBS، اور جو اگلی میرے پاس ہوگی گول سٹیٹ تک تو گول سٹیٹ کی میرے پاس 0 ہے تو 0GBS، اور آگے پھر وہی 4DAS، اور میرے پاس بی ایکسپینڈ ہو جائے گا تو میرے پاس ایس اے اور بی آ جائے گا. اور میں ان کو جب سارٹ کر کے رکھوں گی تو میرے پاس 0GBS اور 4DBS اور 4DAS میں سے جب اس طرح کا کوئی ٹائی آ جائے تو پھر ہم لیکسیکل آرڈر میں ٹائی جو ہے وہ توڑتے ہیں، تو پھر یہاں پہ ہمارے پاس یہ کچھ ارینجمنٹ بن جائے گی. تو اب پھر جب یہ پک ہوگا تو یہ ہمیں سولوشن جو ہے وہ مل جائے گا کیونکہ دس وڈ بی اوور گول اسٹیٹ، اور ہمیں پاتھ پتہ چل جائے گا کہ ایس بی سے جی تک جائیں گے تو ہمارا پاتھ جی ہوگا. تو یہ جو سب کی
ایک سمری ہے، ابھی تک میں آپٹیمل سرچز کے اوپر نہیں گئی. ان سب میں ہمارے پاس جو بیسک سرچ پروسیجرز ہیں اس میں ہمارے پاس بلائنڈ سرچز آتی ہیں. جب بلائنڈ سرچز کی بات کریں تو ڈی ایف ایس ہے، بی ایف ایس ہے اور نان ڈیٹرمنسٹک سرچ ہے. جب ہم ہیورسٹکلی انفارم سرچز کی طرف جائیں گے تو پھر ہم نے 3 سرچز دیکھی. ہم نے ہل کلائمبنگ دیکھی، ہم نے بیم سرچ دیکھی اور ہم نے بیسٹ فرسٹ دیکھی ہے. اب جو ہم ایکسپلور کرنے لگے ہیں، اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ آپٹیمل سرچ ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے. تو آپٹیمل سرچنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ کیا کریں گی، وہ ہمیں گارنٹی کریں گی کہ ہمیں جو پاتھ مل رہا ہے، صرف یہ نہیں گارنٹی کرتی کہ پاتھ مل رہا ہے، ہمیں گارنٹی کر رہی ہے کہ جو پاتھ مل رہا ہے وہ آپٹیمل ہے، یعنی کہ وہ بیسٹ ہے، یا وہ منیمم ان ٹرمز آف ٹائم ہے، یا وہ منیمم ان ٹرمز آف ڈسٹینس ہے، یا کوئی بھی جو کیلکولیشن جو ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم آپٹیمیلٹی کی کیٹیگری میں لے کے آ سکتے ہیں. تو جو 4 الگوریدمز ہم نے ابھی دیکھنے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے یونیفارم کاسٹ سرچ جس کو ہم برانچ اینڈ باؤنڈ سرچ بھی کہتے ہیں، اور سیم ہم الگوریدم کو پھر ایکسپینڈڈ لسٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے. اسی سیم الگوریدم کو ہم ایڈمیسیبل ہیورسٹکس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے، اور فائنلی پھر سیم الگوریدم کو جب ہم ایکسپینڈڈ اور ایڈمیسیبل ہیورسٹکس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے تو وہ اے اسٹار سرچز کہلائیں گی. تو ہم ایک ہی سیم الگوریدم کو 4 طریقے کے ساتھ کر کے دیکھیں گے. سو اب کوشچن یہ ہے کہ جو یونیفارم کاسٹ سرچ وہ ہے کیا چیز. یونیفارم کاسٹ سرچ جو ہے وہ ہمیں پہلی بات تو سیم یہ کہ وہ گارنٹی کرے گا کہ آپٹیمل پاتھ ہے کہ نہیں، کیونکہ یہی کہہ کے ہم نے لیکچر شروع کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان انفارم سرچ ہے، یعنی انٹرسٹنگلی آپ کو یہ پاتھ تو دے رہا ہے، آپٹیمل دے رہا ہے، لیکن کوئی ہیورسٹک ویلیو، کوئی ان پٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ سے یوز نہیں کر رہا. اور یہ کرتا کیا ہے، مطلب ہیورسٹک ویلیو کو یوز نہیں کرتا، صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے اس کو ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ کتنی اس کی پاتھ کی یوز ہو رہی ہے. وہ صرف اس بات کا ٹریک رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسی اسپیشل ہیورسٹک جو کہ گول کی طرف لے کے جانے کے لیے اس کو یوز ہوتی ہے، جو انکلائنیشن ہے، جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ اس کو بی کی سائڈ سے ہو کے جانا چاہیے یا اے کی سائڈ سے ہو کے جانا چاہیے، اس کے لیے وہ کسی ہیورسٹک ویلیو کا استعمال نہیں کرتا. تو الگوریدم کیا کرتا ہے کہ آپ نے وہی والی بات کہ جو کیوں میں سے وہ والا ایلیمنٹ پک کرنا ہوتا ہے جس کا ڈسٹینس جو ہے وہ لینتھ وائز سب سے آپ کو بیسٹ فیل ہوتا ہے. وہ بیسٹ کی میں اس کو بیسٹ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ کیٹیگری آپ کے لیے چینج ہو سکتی ہے، یعنی آپ بیسٹ کچھ اور کہہ سکتے ہیں، میں بیسٹ ان ٹرمز آف کہہ سکتی ہوں بیسٹ میرے لیے وہ ہے جو کہ سب سے کم ڈسٹینس لیتا ہے گول تک جانے کے لیے. پھر جب آپ جو بھی ایکسٹینشنز ہوتے ہیں وہ کیو میں آپ کہیں پہ بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب بیسٹ پک کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیو جو ہے وہ تقریباً سارٹیڈ آرڈر میں پڑی ہوئی ہوگی، تو آپ اس میں سے بیسٹ پک کر لیں گے، یا سارٹیڈ ہوگی آپ ہر دفعہ اس میں سے بیسٹ پک کریں گے، یا پھر آپ بیسٹ کا ٹریک رکھیں گے تاکہ آپ کو بار بار سارٹیڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اسٹارٹ نوڈ سے جائیں اور آپ کو ہر پاسبل پاتھ پتا ہو اپنے گول تک جانے کا، اور اس کی ٹوٹل لینتھ آپ کو پتا ہو، اور اس میں سے جو منیمم ہوگا وہی آپ کا یو سی ایس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے گا. یعنی کہ سارے پاتھس کو آپ انیمیریٹ کر دیں ایس سے جی تک جانے کے لیے، تو پھر اس میں سے جو بیسٹ ڈسٹینس والا پاتھ ہوگا وہ آپ کو یو سی ایس ریٹرن کرے گا. ابھی کیسے کرے گا آگے دیکھتے ہیں. چلیں ہم اب اپنا الگوریتم جو ہے وہ برانچ اینڈ باؤنڈ کا وہ ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایس نوڈ ہے. ایس نوڈ کو جب ہم نے ایکسپانڈ کیا تو اسٹارٹنگ ہمارے پاس ایس ہے، ہم نے کوئی ڈسٹینس کور نہیں کیا تو 0s ہو گیا. جب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 3as، اور دوسرا آ گیا ہمارے پاس 5bs. اب ہم نے اس میں سے چونکہ بیسٹ پک کرنا ہے تو بیسٹ جو ہے وہ 3as ہے. 3as کو میں نے فردر ایکسپانڈ کیا تو میں نے دیکھا کہ سی اور ڈی اس کے چلڈرن بنتے ہیں، تو میرے پاس بنا 4cas، اور ڈی کے کیس میں میرے پاس بنا 7das، اور 5bs ایسے ہی ساتھ رہا. اب اگین میں نے اس میں سے بیسٹ پک کرنا ہے، تو جب بیسٹ پک کیا تو 4cas ڈیڈ اینڈ تھا وہ ختم ہو گیا. اب پھر میں دوبارہ پک کروں گی تو 5bs جو ہے وہ بیسٹ میرے لیے ہوگا کیونکہ وہ 7 سے چھوٹا ہے. تو 5bs کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، بی کے چلڈرن دیکھنے پڑیں گے، تو وہ ڈی اور جی ہیں. تو میں لکھوں گی یہاں پہ 6dbs، اور میرے پاس آ جائے گا 10gb
एस और 7DAS। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हमें गोल का पाथ मिल चुका है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुकेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें वो नहीं मिला, ऑप्टिमल या बेस्ट गोल तक जाने का रास्ता नहीं मिला। तो हमें भी शॉर्टेस्ट पाथ चूँकि ढूंढना है, तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे और अब फिर हम 6dBs को एक्सपैंड करेंगे। तो जब हम 6dBs को एक्सपैंड करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि डी से आगे हमारे पास सी और जी निकल रहा है। तो जो पाथ हमारा कवर होगा वो होगा 6 और 3 9 CDBS, और जो गोल तक जाने का जो रास्ता है वो कवर हो रहा होगा 6 और 2 8 GDBS और 10 GPS और 7DAS वो वैसे ही हमारे साथ आ जाएगा। अब अगेन अब इसमें से हम फिर बेस्ट पिक करेंगे, तो वो 7DAS को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो 7DAS वाला पाथ जब एक्सपैंड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 10 CDAS, और जो है वो हमारे पास आ जाएगा 7 और 2 9 GDAS, और फिर हमारे पास जो है वो बाकी की जो नोड्स हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी। सो 9 CDBS और 8 GDBS और 10 GBS। अब इसमें से जब हम मिनिमम पिक करेंगे तो हमारे पास मिनिमम आएगा 8 GDBS, और यही हमारा फाइनल गोल होगा और यही मिनिमम पाथ होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्टिमल सर्च के सेक्शन में जाएंगे और इस सेक्शन में ब्रांच एंड बाउंड सर्च को जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। मैं डिले थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। सो ब्रांच एंड बाउंड जो है वो इसी तरह से सारे चिल्ड्रन जो है वो एक्सपांड कर रही हैं और फिर वो देख रहे हैं कि कितनी अनक्यूइंग्स और कितनी एक्सटेंशंस और कितना क्यू साइज किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कई नोड्स हो सकती हैं जो कि बार बार हमें एक्सप्लोर करनी पड़ रही हों। क्योंकि बार बार एक्सप्लोर करने का मतलब है, हमने कहा था कि अगर एक ट्री की साइड के ऊपर जो है वो जो नोड ए आ जाती है वो दूसरी ट्री की साइड पे भी एग्जिस्ट करती है, तो वो वहाँ पे भी एक्सप्लोर हो रही होगी। अब यहाँ पे हम विजिटेड नोड वाला काम, अगर आप कहते हैं कि हम वो विजिटेड नोड कर लें, तो हम वो विजिटेड नोड वाला काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने विजिटेड नोड का ट्रैक नहीं रखा तो फिर उससे मतलब छोड़ दिया उनको जो पहले विजिट होंगी, तो फिर हम मिनिमम पाथ की गारंटी जो है वो नहीं कर सकते, तो फिर हमें वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो अब देखें कि वहाँ पे हमारी छोटी सी प्रॉब्लम जो हमने अभी पहले की थी उसमें तो ब्रांच एंड बाउंड बड़ा जल्दी कर रहा था, लेकिन अब आप इस केस में देखें कि इस कॉम्प्लेक्स केस में जो इसकी नंबर ऑफ इनक्यूइंग्स है और क्यू साइज है वो कितना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका हुआ है और बहुत स्लो हो गया है सिर्फ एक इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम के लिए ही। तो अगर मैं यहाँ से सोर्स अपना चेंज करके इधर भी शिफ्ट कर दूँ तो उस केस में भी आप देखें कि इसको स्टिल टाइम लग रहा है ढूंढने में। तो इस मतलब इतने करीब पाथ के लिए भी इसको काफ़ी इनक्यूइंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मसले से बचने के लिए हम एक एक्सटेंडेड सेट रखेंगे। हम विजिटेड सेट की बात नहीं करें, हम एक नया सेट बनाते हैं जो कि एक्सटेंडेड सेट है, ताकि हम ब्रांच एंड बाउंड विद एक्सटेंडेड सर्च को देख सकें कि वो क्या होती है। इसकी डिस्कशन मैं पहले कर चुकी हूँ कि हम गोल स्टेट बेशक हमें पहले मिल गया होता, लेकिन हम रुके नहीं। हम क्यों नहीं रुके, क्योंकि जब तक कि हमें गारंटी नहीं होगी कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो मिल चुका है कि नहीं, इसलिए हमने इसको एंड तक एक्सप्लोर किया। अगर हम पहले रुक जाते तो हमें 10 पाथ लेंथ के साथ जो है वो अपना सोल्यूशन जो है वो मिल जाता, लेकिन वो ऑप्टिमल ना होता। ब्रांच एंड बाउंड का जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि हमने जैसे पीछे देखा था कि ट्री जो है वो हमारा, अगर हमने शॉर्टेस्ट पाथ देखना है तो वो एक्सपैंड करता रहता है, और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी ब्रांचिंग फैक्टर बढ़ेगा, ये भी ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, तो कॉस्ट भी टर्म में बढ़ती जाएगी अगर आपने ऑप्टिमल सर्च करनी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो है वो एक्सटेंड करते हुए एक यहाँ पे आ चुका है और इधर आप जो है वो लेट्स से इसको एक्सटेंड कर चुके हैं, यहाँ पे ये 3 है और इधर ये 7 आ रहा है, तो क्या इस पॉइंट के ऊपर इसको दोबारा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है?
تو وہ obviously نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے شارٹیسٹ ڈسٹینس شارٹیسٹ پاتھ کے ساتھ وہ پہلے ہی ایکسپلور ہو چکا ہے، تو پھر وہ یہاں پہ جو ہے اگر 7 کے ساتھ ایکسپلور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں ہمیشہ لانگر پاتھ ہی ملے گا اس پوائنٹ سے۔ تو اس کی کنسپٹ ہے ایکسٹینڈیڈ لسٹ کا، کہ ہم اس چیز کا ٹریک رکھیں کہ اگر جو نوڈ ہے وہ پہلے سے ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تو ہم اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ تو اب ہم یو سی ایس کو ود ایکسٹینڈیڈ لسٹ چلا کے دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس سے کس طرح سے ہماری ہیلپ ہو رہی ہے اور ہم کس طرح سے اپنے ٹری کو پرون کر پا رہے ہیں۔ تو اگر ہماری اسٹارٹنگ جو ہے وہ ایس ہے، یہ بی سے سی تک کا ڈسٹینس جو ہے وہ یہ 4 ہے، تو ایس سے اگر میرے پاس دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو میں بی نوٹ لے لوں یا اے لے لوں۔ اب بی تک جانے کی کاسٹ 5 ہے اور اے تک جانے کی کاسٹ جو ہے وہ 3 ہے، تو اب میں نے اس میں سے بیسٹ پک کرنا ہے، تو میں اے کو ایکسپینڈ کروں گی، تو اے کو ایکسپینڈ کرنے سے میرے پاس آپشن آ جائے گا بی اور ڈی، اور بی تک جانے کے لیے جو میرے پاس کاسٹ ہے وہ 7 ہو جائے گی، اور ڈی تک جانے کے لیے کاسٹ جو ہے وہ 6 ہو جائے گی۔ اب میں جو ہوں وہ بیسٹ پک کروں گی، تو میں 5 کو ایکسپینڈ کروں گی، تو جب میں 5 کو جب میں ایکسپینڈ کروں گی تو پھر 5 کے چلڈرن مجھے دیکھنے ہیں جو کہ کیا بن رہے ہیں، ایک تو سی بن رہا ہے، دوسرا میرے پاس اے بھی بن رہا ہے، اور سی تک جانے کے لیے جو میرے پاس راستہ ہے وہ 9 ہے، اور اے تک جانے کے لیے اگین میرے پاس راستہ جو ہے وہ 9 کاسٹ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اب یہ ساری نوٹس میرے پاس آ گئے ہیں، پھر اگین اس میں سے میں اپنی بیسٹ پک کروں گی، تو بیسٹ جو ہے وہ میرا ڈی بنتا ہے، تو جب میں ڈی کو ایکسپینڈ کروں گی تو ڈی سے میں جانے والا جو راستہ ہے اس میں میرے پاس جی جو ہے وہ میرا گول اسٹیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو جب جی میرا گول اسٹیٹ آتا ہے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ میرے پاس بنے گی 11، ٹوٹل پاتھ لینتھ 11 بن جائے گی۔ اب اب ہم ان سب میں سے جب میں بیسٹ پک کروں گی تو وہ بی ہے وہ 7 ہے، تو لیکن جب میں بی کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ اس سے جو چھوٹی ویلیو جو میں نے ڈالی ہوئی ہے بی کو ایکسپینڈ کر کے اپنی ایکسٹینڈیڈ لسٹ کے اندر، وہ پہلے سے ایکسپلور ہوئے ہوئے ہے، یعنی شارٹیسٹ ڈسٹینس اس سے نکلنے والا پہلے ایکسپلور ہوا ہوا ہے، تو مجھے لانگسٹ ڈسٹینس دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر میں اس کو ایکسپینڈ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد پھر اگین اس میں سے جب ہمارے پاس بیسٹ میں سے دو آپشن آ جاتے ہیں، 9 سی کو پک کرنا ہے یا 9 اے کو پک کرنا ہے، تو ہم لیکزیکل آرڈر دیکھیں، تو لیکزیکل آرڈر میں اے پہلے آتا ہے، تو جب میں اے کو ایکسپینڈ کرنے لگتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اے کو تو پہلے ہی ایکسپینڈ کر چکی ہوں، لیکن اس کا ڈسٹینس تو اس دوسرے اے سے بھی کم تھا، تو میں اس والے اے کو بھی فردر ایکسپینڈ نہیں کروں گی، اور پھر اس کے بعد میں پھر سی کے اوپر جاؤں گی اور پھر سی کو دیکھوں گی، جب سی کو ایکسپینڈ کروں گی تو میرے پاس آگے ای آ جائے گا، اور ای تک جانے کا جو راستہ ہے وہ میرے پاس 10 + 5 15 ہو جائے گا، جو کہ ڈیڈ اینڈ ہے، تو 15 اور جی میں سے جب میں پک کروں گی تو پھر جی کو ہم پک کریں گے اور یہی میرا گول اسٹیٹ ہوگا۔ تو اب آپ اسے یہ دیکھیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اپنے ٹری کو پرون کر لیا ہے، یعنی کہ میں نے اس سے آگے فردر دیکھی نہیں برانچز، کیونکہ وہ برانچز جو ہیں وہ پہلے سے ایکسپلور ہو چکی ہیں ود شارٹیسٹ ڈسٹینس۔ تو برانچ اینڈ باؤنڈ کو جب میں ایکسٹینڈیڈ لسٹ کے ساتھ اگر چلا کے دیکھتی ہوں تو آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ برانچ اینڈ باؤنڈ جب ہم نے یہاں سے چلائے تھے تو کتنی زیادہ سویئر انکیوئنگز اور کیو سائز انکریز ہوا تھا۔ اب ہم سیم کے اوپر چلا کے دیکھتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو اس نے ایکسپلوریشن کر لی میں جن کو، تو ابھی کتنی کوئکلی اور کتنے اسمال نمبر آف انکیوئنگز اور کیو سائز سے جو ہے وہ ہم اتنے تھوڑی کمپلیکس پرابلم سے ہم گول نوڈ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم ایک اور ورژن دیکھتے ہیں یو سی ایس کا ود ایڈمیسیبل ہیورسٹکس۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو یو سی ایس ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ پاتھ لینتھ کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ٹوٹل پاتھ اس کو سورس سے ڈیسٹینیشن پہ یا سورس سے نیکسٹ نوڈ پہ جانے کے لیے کتنا لگ رہا ہے، اس کی کیلکولیشن کے حساب سے گول تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کہیں پہ بھی ہیورسٹکس نہیں تھی، ہمارے پاس پاتھ لینتھ تھی، ہیورسٹکس یعنی کوئی انکلائنیشن موجود نہیں تھی کہ وہ انکلائن ہوتا کسی ایک سائڈ کی طرف، اور بجائے یہ کہ ہر سائڈ پہ اپنے جو ہیں ان کو برابر کی ویٹیج دے، اگر یہ گول ہے اس کا اور یہاں سے لیٹ سے وہ سٹارٹ لے بھی رہا ہے، تو کوئی ایک بائسنس ہونی چاہیے جس بائسنس کی بیس کے اوپر جائے، یہ جو سرکلز ہیں یہ خود بخود اس سائڈ پہ انکلائن ہونا شروع ہو جائیں،
اور ایونچولی انکلائن ہوتے ہوتے ہم جلدی گول تک پہنچ جائیں. یعنی کہ گول تک پہنچانے کے لیے اگر ہم کوئی اور بات بھی اس میں ایڈیشنل ایڈ کر سکتے ہیں اسپیڈ انکریز کرنے کے لیے تو وہ ہم کریں. سو یو سی ایس میں جب ہم ہیورسٹکس انوالو کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کلوز ٹو اے اسٹار سرچز کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہیورسٹکس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس نیا ایڈیشن ہوا ہے، وہ ہے ایڈمیسیبل ہیورسٹکس کا. تو ایڈمیسیبل سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ہیورسٹک ویلیو بنتی ہے اگر اس سے کوئی بھی لیس ویلیو ہے تو وہ ایڈمیسیبل کیٹیگری میں آئے گی. جیسے اگر اس نوڈ اے سے اگر گول نوڈ تک جانے کا اسٹریٹ لائن کا ڈسٹینس ہے، آپ نے کہا یہ آپ کی ہیورسٹک ویلیوز ہو سکتی ہیں، تو اس سے کم کوئی بھی ویلیو ہوگی نا، اور اگر میں اس کو ایز ہیورسٹک ویلیو سیٹ کر دوں تو وہ میرے لیے ایڈمیسیبل کہلائے گی. یعنی کہ جو پاس لینس میں ہم ویلیو ڈالتے ہیں ہیورسٹکس، وہ ہم ایڈمیسیبل ہیورسٹک ویلیوز یوز کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے گرافس کے اندر پاتھ لینس کے علاوہ ہیورسٹک ویلیو بھی ایڈ کر دیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہماری سرچ کی ٹیکنیکس کام کرتی ہیں. اب ہم سیم ایگزامپل جو کہ میں نے MIT 6.034 سے ہی پک کی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یو سی ایس ود ایڈمیسیبل ہیورسٹکس رن کرتے ہیں. سو ہمارے پاس اب ہوگا یہ کہ اس الگوریدم میں ہم ٹوٹل پاتھ لینتھ بھی کریں گے ساتھ اور ہیورسٹک ویلیو کو بھی دونوں کو ایڈ کر کے تو پھر یوز کریں گے. تو اگر میں گول اسٹیٹ تک پہنچنا ہے ایس سے جی تک، تو اگر میں ایس سے اسٹارٹ لیتی ہوں تو ایس سے پھر اگین وہی دو میرے پاس آپشنز ہیں. ایک تو میں بھی یا تو میں اے کی طرف چلے جاؤں لیکن یا میں بی کی طرف چلے جاؤں. لیکن اب میرے پاس آپشنز میں جو میرے پاس ویلیو ہے وہ کیا ہوگی کہ اے کے کیس میں میرے پاس ویلیو ہوگی 3 پاتھ لینتھ پلس دی ہیورسٹک ویلیو، جو کہ 7 بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ایڈمیسیبل ہیورسٹک کی اگر میں بات کروں تو اسٹریٹ لائن ڈسٹینس اگر یہ ہے تو اگر دوسرے روٹ سے آپ جائیں تو 8 بن رہا ہے، تو میں اس کو لیٹس سے 7 کہہ دیتی ہوں کہ یہ 7 ہوگا. تو ہم کوئی بھی ویلیو جو کہ اس کی مطلب اسٹریٹ لائن ڈسٹینس سے کم ہے یا اس کے برابر ہے، میں اس کو پک کر سکتی ہوں. تو یہاں پہ میں نے 7 لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹوٹل ویلیو میرے پاس 10 ہو گئی ہے. اگر میں بی کی بات کروں گی تو بی تک جانے کے لیے راستے میرے پاس 5 ہے اور اس کی جو ایڈمیسیبل ہیورسٹک ہے وہ 6 ہے. تو میں یہاں پہ لکھ دوں گی کہ 5 پلس 6، اس کا مطلب یہ ہے کہ 11 ویلیو ہوگی. اب اس میں سے جب میں ایکسپینڈ کروں گی تو میں اے کو پہلے ایکسپینڈ کروں گی. اے کو ایکسپینڈ کرنے سے میرے پاس جو چلڈرن ہیں وہ آ جائیں گے بی، اور میرے پاس جو چلڈرن ہیں وہ آ جائیں گے ڈی. اب بی کی جو میرے پاس ویلیو آئے گی ٹوٹل پاتھ لینتھ 7 اور 7 پلس بی کی ہیورسٹک ویلیو، تو 7 پلس 6 میرے پاس 13 یہاں پہ آ جائے گا. اور ڈی کے کیس میں میرے پاس آ جائے گا 6 ٹوٹل پاتھ لینتھ پلس ڈی کی ہیورسٹک ویلیو وچ از 5، تو میرے پاس جو ہے وہ 11 آ جائے گا اگین. اب اس میں سے جب میں بی اور ڈی میں سے پک کروں گی تو یہ والا جو بی ہے یہ میرے پاس پریفریبل آپشن ہے کیونکہ اس کی کاسٹ 11 ہے. تو اس کو ایکسپینڈ کرنے سے میرے پاس بی کا ایک چائلڈ بنتا ہے سی اور بی کا ایک چائلڈ بنتا ہے اے. تو اگر میں سی کو دیکھوں تو جو پاتھ لینتھ ہے وہ میرے پاس بنتی ہے 9 اور 9 پلس سی کی ہیورسٹک ویلیو وچ از 7، تو 9 پلس 7 میرے پاس اس ٹائم پہ 16 ویلیو بنتی ہے سی کے کیس میں. اور اے کے کیس میں میرے پاس ویلیو بنتی ہے ٹوٹل پاتھ لینتھ ہے 9 اور 9 پلس اے کی ہیورسٹک 7، تو دس وڈ بی 16 ویلیو. تو اب یہ جو 16 ویلیو ہو گئی ہیں تو میرے پاس اوپن نوٹس میں اس ٹائم پہ اے 16 ہے، سی 16 ہے، ڈی 11 ہے، بی 13 ہے. تو میں ڈی کو پک کروں گی اور ڈی کو جب میں فردر ایکسپانڈ کروں گی تو میرے پاس جو ہے وہ گول اسٹیٹ آئے گا. اور گول اسٹیٹ کی جو ٹوٹل پاتھ لینتھ ہے وہ 8 پلس 3 11، اور 11 پلس گول کی جو ہیورسٹک ویلیو ہے وہ اس ٹائم پہ 0 ہے میرے پاس، تو 11 ہی یہاں پہ آ جائے گا. تو اب اس کے بعد جب ہم اس میں سے پک کریں گے جو بیسٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو وہ جی ہی ہوگا اور جی وڈ بی آور گول. سو ہم تھوڑا کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے برانچ اینڈ براؤن ود جب ایکسٹینڈیڈ سرچ کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ہماری جو ایکسٹینشنز تھیں وہ 35 ہوئی ہیں، اور اب ہم ایڈمیسیبل ہیورسٹک کے ساتھ جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہماری ٹوٹل ایکسٹینشن ہیں وہ 32 ہوئی ہیں. اگر میں اس کو تھوڑی سی سلو کر کے آپ کو رن کر کے دکھا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کس طریقے کے ساتھ فائنلی وہ اپنے گول اسٹیٹ پہ پہنچ گیا.
فائنلی ہمارے پاس جو لاسٹ الگوریتم ہے وہ اے اسٹار ہے، اور اے اسٹار میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اگر ہم یو سی ایس کے اندر ایڈمیسیبل ایسٹیمیٹ اور ایکسٹینڈیڈ دونوں کے ساتھ ان کو ہم امپلیمنٹ کر دیں تو سارٹ آف اے اسٹار ہو جاتی ہے. آپ کو کچھ ورژن ایسے بھی ملیں گے جو وداؤٹ ایکسٹینڈیڈ لسٹ اے اسٹار بھی ہوگا. تو لیکن ابھی جو میں ڈسکس کروں گی وہ ہم ان دونوں کے کمبینیشنس کے ساتھ سیم یو سی ایس کی اپروچ یوز کریں گے تو وہ اے اسٹار کی کیٹیگری میں لے کے آئیں گے. تو اب جو کیا ہے آپٹیمل پاتھ کو گارنٹی کرتا ہے انفارم سرچ ہے، کیونکہ ہم اس میں ہیورسٹک ویلیو بھی یوز کر رہے ہیں. سو اے اسٹار کو بھی چلا کے دیکھتے ہیں. سو اے اسٹار میں ہمارے پاس اب دونوں چیزیں ہیں، ایکسٹینڈیڈ لسٹ بھی ہیں، ایڈمیسیبل ہیورسٹک بھی ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ 26 جو ہے وہ ایکسٹینشنز تھیں، جبکہ میں اب ڈیلے بالکل زیرو کر کے آپ کو باقیوں کا بھی دکھا دیتی ہوں. ایڈمیسیبل ہیورسٹک کے ساتھ جو ایکسٹینشنز ہیں وہ 72 آ رہی ہیں، ایکسٹینڈیڈ سیٹ کے ساتھ جو ایکسٹینشنز تھی وہ 35 آ رہی ہیں، اور برانچ اینڈ باؤنڈ جو ہم جب سمپل کر رہے تھے تو جو ایکسٹینشنز تھی وہ ہمارے پاس 738 تھی. تو اس طرح سے ہم نے سیم الگوریدم کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایڈ یا سبٹریکٹ کر کے آپٹیمائزیشن جو ہے وہ ہم نے اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر کر لیے. یہی اگر میں سورس اپنا چینج کر کے اس پوائنٹ پہ سیٹ کر دیتی ہوں یا اس پوائنٹ پہ سیٹ کرتی ہوں اور یہ چلاتی ہوں تو یہ دیکھیں کہ سمپل 6 ایکسٹینشنز کے اندر جو ہے وہ اے اسٹار مل گیا، جبکہ ود ایڈمیسیبل ہیورسٹک ہمارے پاس P6 ہے، اور ود جو ہے ایکسٹینڈیڈ سیٹ وی ہیو 28 اینڈ ود برانچ اینڈ باؤنڈ وی ہیو 48. تو اتنا ڈراسٹک چینج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. سب ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیورسٹکس کے ساتھ ہمیں کس طرح کی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. سو فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ میں ایس سے ایکسپلوریشن سٹارٹ کرتی ہوں اپ ٹو دی گول نوڈ، تو ایس سے میرے پاس آگے فردر 2 چائلڈ ہیں، ایک تو نوڈ بی ہے اور ایک میرے پاس نوڈ اے ہے. اور اگر ہیورسٹک ویلیو کی بات کروں تو لیٹ سے بی کی ہیورسٹک ویلیو 100 ہے، اور سی اور اے کی 0 اور جی کی بھی 0 ہے، کیونکہ یہ ساری ایڈمیسیبل ہیں. ایڈمیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاتھ لینتھ، اسٹریٹ لائن پاتھ لینتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ اس سے 100 اگر رفلی اگر بنتا ہے ہر ایک نوڈ کا تو وہ اس سے کم ہی ہے. تو اگر ہم بی نوڈ کے اوپر میں اگر بات کرتی ہوں تو بی نوڈ کے اوپر جو میرا پاتھ لینتھ پلس دی ہیورسٹک ویلیو، تو جو ٹوٹل ویلیو بنے گی وہ 101 ہوگی. اور اگر میں اے کی بات کروں تو میرے پاس یہ بنے گی 1 پلس 0 which will be 1. تو اب اگر میں بیسٹ اس میں سے سلیکٹ کرتی ہوں تو پھر اے میرا ایکسپانڈ ہوگا. اے اگر ایکسپانڈ ہوتا ہے تو سی نوڈ آئے گی، اور سی نوڈ پہ پھر میرے پاس جو ٹوٹل پاتھ لینتھ پلس 0 تو اٹ ول بی 11. تو اگر 11 میرے پاس سی کی ویلیو آ جاتا ہے 101، اور سی میں سے جب میں پک کروں گی تو میں گول نوڈ کے اوپر جاتی ہوں. تو گول نوڈ پہ اگر میں جاتی ہوں تو پھر یہاں پہ جو میری ویلیو بنتی ہے پاتھ لینتھ کے حساب سے اٹ وڈ بی 111 پلس 0، تو یہ بن جائے گی. اب اس کا مطلب گول مجھے مل گیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب بی بھی موجود ہے اور جی بھی موجود ہے، تو بی اور جی میں سے جو ہے وہ بی چھوٹا ہے تو مجھے بی کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. اور میں جب اس کو ایکسپانڈ کروں گی میرے پاس سی آئے گا تو وہ بنے گا 2 پلس 0، تو اگین وچ از 2. تو اب یہ ہے کہ اگر میں سی سے آگے فردر ایکسپلوریشن کرتی ہوں تو مجھے جو ہے وہ جی تک راستہ مل جائے گا وچ ول بی دا شارٹیسٹ ڈسٹینس. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتی سی کو، کیونکہ وہ پہلے ہی ایکسپینڈ یہاں پہ ہو چکا ہے، ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. تو جو ہمارا الگوریدم ہے وہ یہاں پہ رک جائے گا، اور جو ہمیں شارٹیسٹ ڈسٹینس مل جائے گا گول تک کا وہ یہ ملے گا. اور ایکچولی میں 111 شارٹیسٹ ڈسٹینس نہیں ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ 102 اگر ہم ایس بی سی سے جی تک کا پاتھ لیں تو پھر وہ شارٹیسٹ ڈسٹینس بنتا ہے. تو آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ اچھا ہم ایکسٹینڈیڈ لسٹ نہ یوز کریں تو پھر ہمارا کام ہو جائے، لیکن اگر وہ نہیں یوز کرتے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی زیادہ جو ہے وہ پاتھ آپ کی کیو میں ایڈ ہوتے ہیں اور کتنی زیادہ انکیوئنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہیورسٹکس جو ہیں وہ صرف ایڈمیسیبل ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی اور کنڈیشن بھی ہمیں ساتھ اٹیچ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ سیٹسفائی ہوں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہیورسٹک ویلیو جو ہے وہ صحیح بنی ہوئی ہے. سو جو کنڈیشن ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں اس کو کنسسٹنسی بولتے ہیں. تو کنسسٹنسی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی نوڈ سے جو گول تک کا اس کا گیس ہے وہ اگر ہم مائنس کریں اس کے کسی دوسری نوڈ کو جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے اس کے گیس اپ ٹل دا گول، یعنی کہ وائی نوڈ کا گول تک کا ڈسٹینس، اور جب ہم اس کو سبٹریکٹ کریں تو جو اس کا جو ویلیو ہے اٹ شوڈ بی لیس دین اور اکول ٹو دا ٹوٹل ڈسٹینس بٹوین دا نوڈ ایکس اینڈ وائی. تو اگر میں یہ بات کروں کہ جو نوڈ ہمارے پاس ایکس ہے وہ اس ٹائم پہ اگر میں بی سپوز کر لوں اور نوڈ
y جو ہے وہ a سپوز کر لوں تو جو گیس ہے b نوڈ کا گول تک جانے کا وہ 150 ہے اور a نوڈ کا d تک جانے کا وہ 0 ہے. تو دس ویلیو شوڈ بی لیس دین دا ٹوٹل ڈسٹینس بٹوین دی نوڈ a اینڈ b. تو وہ جو ہمارے پاس بنتا ہے 2 + 3 تو 5. تو اب یہ جو ڈسٹینس ہے اگر 5 ہے تو 150 از ناٹ لیس دین اور ایکول ٹو 5. تو جس کا مطلب ہے کہ یہ بے شک ہیورسٹکس ایڈمیسیبل تو ہوں جو کہ گیون کنڈیشن ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کنڈیشن کے مطابق ایڈمیسیبل ہے لیکن یہ کنسسٹنٹ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن پرووائڈیڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیورسٹک ویلیوز چینج ہوں گی. سو لیکچر یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں. سو پلیز ٹیک اے وائل اینڈ گو تھرو دیز ریفرنسز. سو جو مٹیریل میں نے کور کیا ہے وہ ان 2 بکس سے کیا ہے اور جو ڈیمانسٹریشنز میں نے یوز کی ہیں وہ MIT کے کورس 6.034 سے کی ہیں اور جو امیجز میں نے اس ویڈیو میں یوز کی ہیں وہ میں نے انٹرنیٹ سے پک کی ہیں. سو جو میکسیمم امیجز ہیں وہ میری کریٹ کی ہوئی نہیں ہیں. تھینک یو.